बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानक ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। नस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व नतूबु इलैह। अल्लाहुम्मा अल्लिमना मा यनफ़उना वन्फ़अना बिमा अल्लमतना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा आमीन। मेरे भाइयों, हम गुफ्तगू कर रहे थे इससे पहले की मजलिस में कि अल्लाह ने फरमाया है वमा युज़िल्लु बिही इल्लल फ़ासिक़ीन। अल्लाह ताला इस कुरान के ज़रिए गुमराह करता है, और उसकी तशरीह हो चुकी है कि अल्लाह के गुमराह करने का क्या मतलब है। इसका मतलब ये होता है कि बंदे ने अपने दिल के दरवाजे, अकल के दरवाजे खुद ही बंद कर लिए, तो अल्लाह ने उसको बताया कि अब हमारी तरफ से हिदायत नहीं आएगी। तो फासिकीन, फासिक किसे कहते हैं? अर्ज किया था कि फासिक कहते हैं अल-खारिज अन अत्ताअ, जो नाफरमान बन जाए तो उसे कहते हैं। फिर फासिकीन की कुछ सिफात अल्लाह ताला ने आगे की आयतों में बयान की। उनमें एक है अल्लज़ीना यनक़ुदून अहदल्लाहि मिन बादि मीसाक़ि। फासिक वो लोग हैं कि जो अल्लाह ताला से किए हुए अहद को अहद करने के बावजूद तोड़ते हैं। तो यहाँ अहद से क्या मुराद है, एक सवाल है, और अहद के तोड़ने से क्या मुराद है, दूसरा सवाल है। तो इस बारे में मुफस्सिरीन की अलग अलग राय है। एक राय ये है कि हुवा वसीयतुल्लाहि इला खल्क़िही व अमरिहिम इय्याहुम बिमा अमरहुम बिही मिन ताअतिही व नही इय्याहुम अम्मा नहाहुम अन्हु। एक मुफस्सिरीन का ग्रुप ये कहता है, और उसका मतलब है कि वो अल्लाह ताला की ये वो वसीयत है जो अल्लाह ताला ने इनको दिया है रसूलों के ज़रिए से, कुरान के ज़रिए से, तौरात के ज़रिए से, ज़बूर और इंजील और सुहुफ़ इब्राहीम और मूसा, हज़रत इब्राहीम और मूसा के ज़रिए से, यानी वही के ज़रिए से जो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम लोग अल्लाह की इबादत करो, मुशरिक न बनो, शिर्क को छोड़ दो, ज़मीन में मनमानी मत करो, हम जो शरीयत बताएंगे उस पर चलो। तो ये वो चीज़ है, इसे मीसाक व मिन बादि अल्लज़ीना यनक़ुदून अहदल्लाहि मिन बादि मीसाक़ि। तो अहदल्लाह से मुराद क्या है, ये कहा गया कि अल्लाह का अहद क्या है, जो अल्लाह ने नबियों और रसूलों के ज़रिए से इंसानों को बताया, तो उसको तोड़ते हैं। एक ग्रुप ये कहता है। दूसरा ग्रुप कहता है कि यहाँ बयान हो रहा है मुनाफिकीन का, और उससे पहले यहूदियों और नसारा के एक हल्का सा खाका खींचा गया। तो इससे मुराद है कि यहूदी और ईसाई जो इन्होंने तौरात और इंजील को पढ़कर ये वादा किया था कि जब आखिरी नबी आएगा तो हम उसको मान लेंगे, यानी मुसलमान हो जाएंगे, यानी उस पर जो कुरान नाजिल होगा उस पर चलेंगे। ये लोग जो है इस वादे को करने और समझने के बावजूद जब सच में नबी सामने आ गए और कुरान सामने आ गया तो उन्होंने उसका इनकार कर दिया और हठधर्मी पर उतर आए। और एक ग्रुप का कहना है कि दुनिया भर में जितने भी काफिर और मुशरिक हैं वो सब इसके अंदर मुराद है। वो सारे मुनाफिकीन भी मुराद है कि जो मदीने में रहते थे। और ये एक ग्रुप ने ये भी कहा कि ये आयत जो है असल में मुनाफिकों के बारे में, मदीने के मुनाफिक यनक़ुदून अहदल्लाहि, अल्लाह के अहद को तोड़ते हैं, मिन बादि मीसाक़ि, जबकि उन्होंने उसका वादा किया है। वो क्या है, जबकि उन्होंने उस वादे को कंफर्म किया है कि ज़ाहिरी तौर पर मुसलमान बन गए, तो उन्होंने गोया इस वादे को कंफर्म कर दिया कि हम मुसलमान हैं, लेकिन दिल में कुफ्र रखना, इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाना, मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाना, ये सब इससे मुराद है। मेरे भाइयों, एक बात और अल्लामा ज़मख़शरी रहमतुल्लाह अलैह ने कही है, वो भी बड़ी प्यारी बात है। उन्होंने यूं कहा है, मा रुक्किज़ फ़ी क़ुलूबिहिम मिनल हुज्जा, हर इंसान की अक़ल में जो दलील को अल्लाह ताला ने रिकॉर्ड कर दिया है अल तौहीद के बारे में। अब इस बात को समझिए, अल्लामा ज़मख़शरी क्या कहना चाह रहे हैं। ये वो बात कहना चाह रहे हैं जो हम अपनी कंप्यूटर की ज़बान में कहते हैं कि हमने चिप में, ये चिप है, इसके अंदर जो है सब कुछ भरा हुआ है, तो जब आप उसको इस्तेमाल करोगे तो वो चिप वही सब करेगी जो उसके अंदर भरा हुआ है। तो अल्लामा ज़मख़शरी के कहने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को जो अक़ल दी है,
جو اس کو بتاتی ہے کہ یہ کالا ہے، یہ سفید ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، ایسے ہی اللہ رب العزت نے ہر انسان کی عقل میں اس بات کو شامل کر دیا ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ اسلام ہے۔ اب اس پر آپ غور فرمائیے، ہر انسان کی عقل میں اللہ رب العزت نے کفر و شرک کو سمجھنے کی صلاحیت دے دی ہے۔ اگر ایسا ہی ہے پھر ہر کافر مسلمان کیوں نہیں بن گیا؟ تو یہ ایک سوال ہے۔ اب ہم اس کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اسلام دین فطرت ہے، وہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فَأَبَوَاهُ يَهْوِدَانِهِ او يُنَصِّرَانِهِ او يُمَجِّسَانِهِ، پھر وہ اپنے ماں باپ کو دیکھ کر یا تو یہودی بن جاتا ہے، یا عیسائی بن جاتا ہے، یا مجوسی بن جاتا ہے۔ اب اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، اگر ماں باپ اس کو اپنے طریقے پر بچپن سے نہ سکھائیں کہ دیکھو یہ بھگوان ہے، یہ بت ہے، یہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ یہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، یا ایسا اور ویسا، یا مجوسی نہ بتائیں کہ دیکھو یہ آگ ہے، یہ بھگوان ہے، اس کی پرستش کرو، اس کی عبادت کرو۔ جتنے دنیا بھر کے کافر ہیں، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا ان کے علاوہ ہوں، اگر اس بچے کو دنیا میں سب کچھ سکھائیں، دین کی مذہب کی بات نہ سکھائیں، تو آٹومیٹک کیا ہوگا؟ وہ جب بچہ بڑا ہوگا نا، تو اس کا دل و دماغ اسی بات پر چلے گا کہ اللہ ایک ہے۔ وہ سوچنے لگے گا یہ سب کس نے پیدا کیا، یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، یہ ویسا کیوں ہو رہا ہے، اور پھر جب اس کی تلاش میں لگے گا تو بھٹکتے بھٹکتے اسلام کی طرف آ جائے گا۔ اب میں نے آپ سے ایک بات کہی، اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت میرے بھائیوں، وہ ہزاروں لاکھوں ہندو، کرسچن، بدھسٹ، یہودی اور ہر طرح کے لوگ ہیں کہ جو بڑے بڑے یہودی، عیسائی، نصرانی اور برہمن اور جو بھی آپ لفظ بول رہے ہیں ان کے گھرانوں میں پیدا ہوئے، اور پیدا ہونے کے بعد سے جب ان کی عمر ذرا سوچنے سمجھنے کے لائق ہوئی تو انہوں نے اپنے ماں باپ پر اعتراض کرنا شروع کیا کہ یہ تو بازار سے خرید کے لائے تھے یہ لکڑی کا، اب یہ لکڑی کا وہ کارپینٹر نے بنایا، وہ فیکٹری میں بت بنا، وہ چائنا کی فیکٹری میں بت بنا۔ آپ کو معلوم ہے کہ انڈیا اور چائنا کے مسئلے پر یہ بات سامنے آئی کہ جتنے بت ہندوؤں کے بن کر انڈیا میں آتے تھے چائنا سے، ان کی کوالٹی سب سے اچھی ہوتی تھی۔ تو یہ لو جناب، خدا بھی نعوذ باللہ وہ کسی ملک میں اگر اس کی کوالٹی اچھی ہے تو وہ چائنا سے، اور اس پر یہ وہ ہے کہ چائنا سے جو جھگڑا چل رہا ہے تو پھر چائنا کا بائیکاٹ کیا جائے۔ ہمیں سیاسی باتوں سے غرض نہیں ہے، مگر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو بت ہے وہ کسی فیکٹری میں بن رہے ہیں، کسی انسان نے بنایا، اور لکڑی سے بنایا ہو، پتھر سے بنایا ہو، سیمنٹ سے بنایا ہو، پلاسٹک سے بنایا ہو، دنیا کی کسی بھی مٹیریل کو یوز کر کے بنایا ہو، تو یہ جو بت بن رہے ہیں تو بہت سارے ہندو، غیر مسلم، کرسچن، یہودی، انہوں نے اپنے ماں باپ پر اعتراض شروع کر دیا۔ انہیں وہ کسی مسلمان سے نہیں ملے تھے، انہوں نے قرآن نہیں پڑھا تھا، ان کے سامنے کسی نے یہ بات نہیں بتائی تھی کہ اللہ ایک ہے۔ وہ اپنے ہی جو ایٹماسفیئر میں ہیں، اپنے گھر کے ایٹماسفیئر میں، تو وہ بار بار کہہ رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، یہ مٹی کا، یہ پتھر کے جو بنا کے لا کے آپ بولیں گے ہم یہ خدا ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں ان بچوں کے دماغوں میں یہ بات کہاں سے آئی؟ یہ وہی بات ہے جو علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کا مطلب ہے کہ ہر انسان کے عقل میں اللہ تعالیٰ نے جیسے کالے اور سفید، جھوٹ اور سچ کی اور اچھے اور برے کی تمیز دی ہے، ایٹ دا سیم ٹائم اگر اس کی عقل صحیح راستے پر جائے اور اس کو ماں باپ اپنے مذہب کی بات نہ بنائے تو وہ خود ہی پوچھے گا کہ یہ بت کیوں، یہ اس طرح کی بات کیوں، اور اس کا دماغ حق کی تلاش میں لگ جائے گا۔ کچھ سالوں پہلے یہیں دبئی میں میری نالج میں اب تک ایسے 10 سے اوپر واقعات ہیں کہ جس میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں، اور انہوں انگلش ہائی اسکول میں پڑھ رہے تھے یا انڈین ہائی اسکول میں پڑھ رہے تھے،
یا وہ کسی اور اسکول میں پڑھ رہے تھے اور انہوں نے مندر جانا بند کر دیا، چرچ جانا بند کر دیا، اور وہ جو بدھسٹ تھے وہ گوتم بدھ کی پوجا سے الگ ہو گئے، ماں باپ نے انہیں پہلے ڈانٹا، سمجھایا، مارا، مگر وہ ایسے ایسے سوالات کرنے لگے کہ ماں باپ بھی تنگ آ گئے۔ میرے بھائیوں، یہ مثال ہے، زندہ مثال جو ہم سے ملے۔ میں نے ان بچوں سے پوچھا کہ یہ تمہارے سامنے اسلام کی بات کہاں سے آئی؟ تم یہ بتوں کی تم نے پوجا کرنا کیوں چھوڑ دیا؟ تم کیوں ماں باپ سے اعتراض کر رہے تھے؟ کیا تمہارے کسی مسلم اسٹوڈنٹ نے تم کو سمجھایا، یا پڑوسی نے بتایا، کسی مسلمان نے آپ کو بتایا، یا تم نے انٹرنیٹ پر کچھ اسلام کے بارے میں پڑھا؟ انہوں نے کہا کہ سر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، ہم خود یہ سوچتے تھے کہ جب اندر گئے ہیں وہ لکڑی کا بنا ہوا ہے، بازار سے خرید کر لائے ہیں اور بول رہے ہیں یہ ہمارا گاڈ ہے۔ ایسے کیسے گاڈ ہوگا؟ لڑکوں نے کہا، میں آپ سے ان کی مثالیں نہیں دے رہا ہوں جو بڑی عمر کے بڑے بڑے جو ہے تو اسکالر بنے اور بعد میں مسلمان ہوئے، جیسے لیوپولڈ اسد جنہوں نے بعد میں جو ہے تو روڈ ٹو مکہ لکھا، میں ان کی مثال نہیں دے رہا ہوں، اور جیسے محمد محمد ڈیوک پکتھال، مسٹر پکتھال، اللہ تعالیٰ ان کے جنت میں درجات بلند کرے، جو مسلمان ہوئے اور عربی اتنی سیکھی کہ انہوں نے قرآن کا عربی میں ترجمہ کر ڈالا، انگلش سے، عربی سے انگلش میں ان کی مثال نہیں دے رہا ہوں، میں انتہائی کامن نان مسلمز کی مثال دے رہا ہوں کہ یہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں پیدا ہوئے اور ان کا دل جو ہے وہ مانتا نہیں تھا، وہ انکار کرتے تھے، اور جیسے جیسے بڑے ہوئے تب جا کر ایسا ہوا کہ ان کی ملاقات جو ہے اپنے کسی مسلم دوست سے ہو گئی، یا انہوں نے نیٹ پر کوئی چیز پڑھی، یا کوئی عالم ان کو ذریعہ بنا، اور آگے بڑھ کر پھر وہ مسلمان ہو گئے اور اللہ پر ایمان لائے۔ تو ایک تو بات یہ ہے میرے بھائیوں، ابھی تک جو بات ہم سن رہے ہیں وہ میں اس کو ایک سوال کے طور پر رکھنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ جب ہمارا درس ختم ہوگا تو میں پوچھوں گا، بڑا اہم سوال ہے میرے بھائیوں، بہت ہی اہم سوال ہے۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اس آیت کو پڑھ کر ہمارے دماغ میں اور کیا بات آ سکتی ہے؟ تو میرا سوال ہوگا درس کے ختم پر، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ کی آیت کو پڑھ کر ہمارے دماغ میں اور کون سی بات آنی چاہیے؟ یہ سوال ہوگا۔ آگے بڑھیے، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، ان فاسقین کی، فاسق کی تشریح چل رہی ہے۔ فاسق کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اللہ سے عہد کیے ہوئے عہد کو کنفرم کرنے کے باوجود توڑتا ہے۔ فاسق کی دوسری نشانی یہ ہے کہ یقطعون ما امر اللہ به ان یوصل، جس بات کو جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے وہ اس کو توڑتے ہیں، اور تمام مفسرین کے نزدیک اس سے مراد ہے صلہ رحمی، رشتہ داروں سے رشتوں کو توڑنا، ان کا حق نہ ادا کرنا۔ اور جب بھی آپ لفظ رشتہ دار کہیں گے تو سب سے پہلا رشتہ کسی بھی انسان کا پیدا ہونے کے بعد کس سے جڑتا ہے؟ اپنے چچا سے، چچی سے، اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے، یا اپنے ماں باپ سے۔ سب سے پہلے دنیا میں پیدا ہونے والے ہر انسان کا رشتہ ظاہری اسباب میں اس کے ماں اور باپ سے جڑتا ہے، لیکن ماں باپ کا رشتہ اتنا اہم ہے کہ ماں باپ کو یہ بولنا کہ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، یہ ماں باپ کو گالی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے والد کے ساتھ جا رہا ہے، اس کا دوست ملا، اس کو پوچھا یہ کون ہے، اور بیٹے نے جواب دیا یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، کیا خیال ہے؟ اس نے ماں باپ کی عزت کی یا ماں باپ کی انتہا سے بڑھ کر توہین کر دی؟ ماں باپ رشتہ دار ہیں، واقعی رشتہ دار ہیں، رشتہ ہے ماں کا اور باپ کا، مگر یہاں یہ لفظ نہیں بولا جائے گا، یہاں بولا جائے گا یہ میری ماں ہے، یہ میرے باپ ہیں، یہ میرے والد ہیں، یہ میری والدہ ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ جو رشتوں میں بھی رشتے ایسے ہیں کہ جن کی عظمت کو پہنچنا مشکل ہے، تو صلہ رحمی کو توڑنا یہ دوسری نشانی ہے۔ اس بارے میں آپ حضرات نے ضرور حدیث سنی ہوگی کہ اللہ رب العزت نے جب صلہ رحمی کو پیدا فرمایا، اب آپ کہیں گے کیسے پیدا فرمایا؟ صلہ رحمی کوئی نظر آنے والی چیز تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو بھی پیدا فرمایا، ہوا بھی تو نظر آنے والی چیز نہیں ہے۔ ہمارے جسم میں جو پورا سسٹم ہے وہ اگر اب آج کے آلات نہ ملے اور ایکس رے وغیرہ کی مشینیں آج نکلی ہیں، اگر ان میں نہ دیکھا جائے تو خود آپ ڈائریکٹ اپنے جسم کے اندر کی تبدیلی کو دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ دنیا میں ہزاروں لاکھوں چیزیں ہیں جن کو انسان نہیں دیکھتا ہے مگر مانتا ہے۔
اگر یہ ہزاروں چیزیں نہ دیکھنے جانے کے باوجود اس کو ماننا ضروری ہے، تو انہی چیزوں کو پیدا کرنے والا نظر نہ آئے اور جو ہے ہم اس کو مان لیں، اس میں کیا برائی ہے؟ جیسے ابھی دیکھیے کہ اسکرین پر ہمارے آدم بھائی نظر نہیں آ رہے ہیں، سلیمان بھائی نظر نہیں آ رہے ہیں، آفتاب بھائی نظر نہیں آ رہے ہیں، مگر ہم کو معلوم ہے یہ موجود ہیں۔ تو یہ کیسے معلوم ہوا؟ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایک لیپ ٹاپ ہے، کمپیوٹر ہے، موبائل ہے، اس میں سسٹم جڑا ہوا ہے، اور وہ جو ہے تو اس میں یہ بھی سسٹم ہے کہ وہ سامنے آ جائے، یہ بھی سسٹم ہے کہ وہ نہ آئے۔ میرے بھائیو، اس چھوٹے سے لیپ ٹاپ نے تو آپ کو یہ بتا دیا، اور پوری دنیا مل کر ایک لیپ ٹاپ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی تمام قدرتوں کو بتا رہا ہے، اپنا چہرہ نہیں بتا رہا ہے۔ تو یہی بولو گے کہ اللہ تعالیٰ جب نظر آئے گا تب ایمان لائیں گے؟ یہ کفریہ بات ہے اور عقل سے دور ہے۔ وہ جو بات ہوئی، ایک بات کہنا بھول گیا، وہ جو آیت ہے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، عہد کو کنفرم کرنے کے باوجود توڑتے ہیں، اور اس کے اوپر علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات کہ ہر انسان کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، اسی بنیاد پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تھا کہ اگر کوئی انسان جنگل میں پیدا ہو اور اپنے پیدا ہونے سے لے کے اپنے مرنے تک کسی انسان سے نہ ملے، اب وہ دنیا سے چلا گیا، کیا اسے اللہ تعالیٰ قیامت میں پوچھے گا کہ تم مشرک تھا یا کافر تھا یا مسلم تھا؟ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ ضرور پوچھے گا۔ سامنے والے نے تعجب سے کہا کہ اس تک تو دین کی دعوت ہی نہیں گئی، نہ کسی نے سمجھایا کہ اللہ ایک ہے، نہ کسی نے بتایا کہ اللہ نے رسولوں کا سسٹم دنیا میں رکھا ہے، نہ اس نے کوئی کتاب پڑھی، تو پھر کیوں سوال ہوگا؟ امام ابو حنیفہ نے بھی یہی بات فرمائی جو علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور علامہ زمخشری امام ابو حنیفہ کے بہت صدیوں کے بعد کے عالم ہیں۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل نہیں دی؟ کیا وہ اپنی آنکھ سے نہیں دیکھتا تھا روزانہ دن نکل رہا ہے، رات آ رہی ہے؟ اور اللہ نے اپنی بڑی نشانیوں میں قرآن مجید میں اس بات کو ذکر کیا ہے، ان فی اختلاف اللیل والنہار، زمین دن اور رات کے آنے جانے کا جو فرق ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں چھپی ہوئی ہیں۔ تو یہ جو آیت ہے کہ دن اور رات کا فرق اور جو ہے نظر آنے والی چیزوں کا فرق، یہ جیسے آج کے ایک ماڈرن انسان کو جو کمپیوٹر اور لیب کی دنیا میں بیٹھا ہوا ہے، جو نیٹ پہ بیٹھ کے ساری معلومات حاصل کرتا ہے، جو انسانوں کے درمیان میں رہتا ہے، جسے کوئی نہ کوئی ٹوکنے اور بولنے والا موجود ہے، یہ ان لوگوں کے لیے بھی اور جنگل میں پیدا ہو کر جنگل میں ختم ہونے والے انسان دونوں کے لیے برابر ہے۔ عقل دی ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، نہ سمجھو تو تمہارا قصور ہے۔ تو ایک تو یہ کہ صلہ رحمی، تو صلہ رحمی کی یہ دوسری نشانی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے صلہ رحمی کو پیدا کیا تو اس نے فوراً اللہ سے یہ کہا ھذا المقام ھذا مقام العائد بک یا ربی۔ صلہ رحمی نے فوراً کہا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ یہ میرے پاس یہی چانس ہے کہ میں تجھ سے مدد مانگوں۔ کس بات کی؟ کہ میرے ساتھ مجھے تو نے پیدا کر دیا، اب تو مجھے انسانوں میں بھیجے گا، اب کوئی مجھے رکھے گا کوئی مجھے توڑے گا، تو میرا کیا قصور ہے؟ اور جو ایسا ہوگا تو پھر اس کے بارے میں تیرا کیا حکم ہے؟ اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا اصل من وصلک واقطع من قطعک، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جو تجھے جوڑے گا میں بھی اسے جوڑوں گا، اور جو تجھے توڑے گا میں بھی اسے توڑوں گا۔ یہ حدیث قدسی ہے، صحیح حدیث ہے، اور اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم عمر کے اس حصے پر پہنچ گئے ہیں کہ اس کے بعد کچھ ہی سال ہماری زندگی کے باقی ہیں۔ میں آپ میں سے کسی سے بدگمان نہیں ہوں، انشاءاللہ آپ بھی مجھ سے بدگمان نہیں ہوں گے، مگر ایک سوال، ہم نے اب تک کتنی صلہ رحمی کی؟ ہم نے اب تک کتنی دفعہ صلہ رحمی کو توڑا؟ ایک ہے توڑنا اللہ کے لیے، وہ کیسے؟ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کسی سے محبت ہو تو اللہ کے لیے ہو، اور اگر کسی سے بغض ہو، نفرت ہو، وہ بھی اللہ کے لیے ہو۔ اب یہ بات جو ہے ہر ایک کے ساتھ جڑ جائے گی۔ ماں باپ سے محبت اللہ کے لیے، ماں باپ سے نفرت اللہ کے لیے۔ ایک شخص مسلمان ہو گیا، اس کے ماں باپ مسلمان نہیں ہوتے ہیں،
تو کہا گیا ہے قرآن میں صاحبہما فی الدنیا معروفہ، ان کے ساتھ دنیا میں اچھا سلوک کرو، مگر وہ جو کافر ہیں، کفر کو مانتے ہیں، اسلام کو نہیں مانتے، تو پھر دل کے اندر ہر مسلمان کے ایک نفرت ہونی چاہیے، اس اعتبار سے برا ماننا چاہیے۔ نفرت ہونے کا مطلب گالیاں دینا، برا ماننا، سر عربی کا توڑنا نہیں ہے، دل کے اندر ایک جو ہے تک نفرت اور ایک تکلیف کہ یہ مسلمان کیوں نہیں ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہاں بہت سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہم قرآن کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک آیت کو اس لیے نہیں پڑھ رہے ہیں کہ ہماری معلومات میں اضافہ ہو۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، قرآن کی توہین ہے، اس کو معلومات کے لیے پڑھا جائے، اس کے مقصد کے خلاف ہے۔ ہماری نیت صاف ستھری ہو، ہم جب قرآن کو ہاتھ میں لیں اور پڑھیں، ہم جب انٹرنیٹ پر ڈھونڈیں، ہم جب کسی عالم کی بات سنیں، ہم جب خود سمجھنے لگیں، تو ہمارے ذہن میں پہلی بات یہ طے ہو، یہ دیکھنا ہے میرے رب نے مجھے آج کیا کہا ہے، آج کیا بتایا، آج اللہ کا حکم کیا ہے۔ اس حکم کو پڑھ کر، اس آیت کو پڑھ کر میں فوراً اپنے آپ کو ٹٹولوں، کیا میں نے ایسا کیا، کیا میں نے ایسا نہیں کیا، کیا میرا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے، کیا میرا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے۔ اور مجھے پوری امید ہے کہ جس طرح سے اللہ نے آپ حضرات کو توفیق دی اور وقت نکال کر پابندی سے آپ بیٹھے ہیں، تو ضرور اللہ تعالیٰ نے یہ مومنانہ صفت آپ کو دی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا کرے۔ تو یہ ہے کہ فاسق کی دوسری نشانی صلہ رحمی کو توڑنا ہے، اور صلہ رحمی ایک ایسا ٹاپک ہے کہ اس پر جو ہے گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے، قرآن اور حدیث کے اندر اس میں اتنا مواد موجود ہے۔ اس کے بعد کافروں کی تیسری نشانی وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، وہ کیا کرتے ہیں؟ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ جب بھی ہم فساد برپا کرتے ہیں، میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا، جب بھی ہم یہ الفاظ سنیں تو یہ سمجھ لیں کہ فساد فی الارض کا مطلب جو ہے خون خرابہ، لڑائی اور جھگڑے اور ایک دوسرے کو کاٹنا، ایک دوسرے کا برا چاہنا، یہ سب تو ہے۔ مگر جب قرآن کہتا ہے خصوصاً جب اللہ رب العزت اپنے بندوں سے مخاطب کر کے قرآن میں کہتا ہے، اس کا سب سے پہلا مطلب صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے۔ اس سے بڑا فساد دنیا میں نہیں ہے کہ اللہ کو ایک مانا نہ جائے، اس سے بڑا ظلم دنیا میں نہیں ہے کہ ایک اللہ کو نہ مانا جائے، یہ سب سے بڑا فساد ہے۔ تو وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، آپ دیکھیے کہ یہ جو نشانیاں ہیں فاسق کی بتائی جا رہی ہیں، اور لفظ فاسق اس آیت میں کن لوگوں کے لیے استعمال ہوا؟ مدینے کے مسلمانوں کے لیے نہیں، مکے کے کافروں کے لیے نہیں، لیکن مدینے میں جو لوگ رہتے تھے یہودی اور ان سے لگ کر عیسائی، اور وہ ظاہری طور پر کلمہ پڑھنے والے جو بعد میں منافق کہلائے، ان تین گروپ کو سامنے رکھ کر خاص طور پر لفظ فاسقین اس آیت میں کہا گیا ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر فاسق کوئی ہے یعنی وہ مشرک بھی ہے اس آیت کے اعتبار سے، اور پھر اس کا جو ہے تو یہ معاملہ ہے کہ وہ اللہ کے آیت کو توڑتا ہے، وہ جو ہے صلہ رحمی کو توڑتا ہے، اور وہ جو ہے زمین میں فساد برپا کرتا ہے، یعنی اللہ کو ایک نہیں مانتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ باتیں ہوئی ہیں، اور اس میں ایک بات امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے عالم تھے اور بڑی ان کی تفسیر بھی بڑی مشہور ہے، تو اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ فاسق یا منافق ان کی 6 خصلتیں، 6 باتیں قرآن مجید میں اور حدیث میں بتائی گئی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ بتائی گئی ہے اذا حدثوا کذبوا، وہ جب بھی بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ پہلی نشانی ہے کسی فاسق کی یا کسی منافق کی۔ نمبر 2 وَإِذَا وَعَدُوا أَخْلَفُوا، جب بھی وعدہ کرتے ہیں اس کے خلاف کرتے ہیں، وعدہ پورا نہیں کرتے، یہ دوسری نشانی ہے۔ نمبر 3 وَإِذَا اؤْتُمِنُوا خَانُوا، جب بھی ان کے اوپر بھروسہ کر کے کوئی چیز ان کے پاس رکھی جاتی ہے، کوئی امانت ان کے پاس ہوتی ہے، امانت ہوتی ہے مال و دولت کی بھی، اور امانت ہوتی ہے راز و نیاز کی بھی، کوئی خاص بات، کوئی سیکریٹ جو آپ نے کسی کو بھروسہ کر کے بتایا تھا، اس نے کیا کیا؟ خیانت کی، دوسرے کو بتا دیا۔ یہ 3 باتیں ہوئی۔ چوتھی بات نقضوا ما عاهد اللہ علیہ، اللہ سے جو انہوں نے وعدہ کیا ہے اس کو انہوں نے توڑ دیا، انہوں نے لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عہد ہے اللہ سے اس بات کا کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. انہوں نے اس عہد کو مان کر توڑ دیا، کلمہ پڑھ کر مسلمانوں سے اور اسلام سے دشمنی کی. اس کے بعد وَقَطَعُوا مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، یہ پانچویں نشانی ہے کہ اللہ نے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے اور انہوں نے اس کو توڑ دیا ہے. وَأَفْسَدُوا فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد برپا کیا ہے. اس میں فساد برپا کرنے میں سب سے پہلی بات کافر ہونا، مشرک ہونا، اللہ کو ایک نہ ماننا، یا اگر اللہ کو ماننا تو ساتھ میں کسی کو بیٹا بنا دینا، کسی کو کچھ بنا دینا. اور پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ انسانی تعلقات میں کسی کو مارنا، پیٹنا، خون بہانا، مال کھا جانا، کسی کو تکلیف پہنچانا، کسی کو اس کا حق نہ دینا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں. تو ابھی ہم نے جو یہ 6 نشانیاں سنی ہیں، تو ان کو سننے کے بعد ہمارے ذہن میں پھر ایک سوال آنا چاہیے، تو وہ کیا ہے؟ تو آج میں نے 2 باتیں عرض کی آپ سے. ایک تو یہ کہ جو اللہ کا عہد ہے فاسق اس کو توڑتا ہے، صلہ رحمی کو توڑتا ہے اور زمین میں فساد برپا کرتا ہے. جب قرآن کی اس آیت کو ہم سنیں تو اس میں ہمارے ذہن میں ایک بات اور آنی چاہیے، وہ کیا ہے؟ اور دوسرے یہ کہ جو 6 نشانیاں بتائی گئی ہیں، تو پھر ان نشانیوں کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے بارے میں ہمارے ذہن میں کیا بات آنی چاہیے. اور آیت کا اس کے بعد خاتمہ ہے جس میں آج کا درس ختم کرتا ہوں. اولئک هم الخاسرون. ان باتوں کے ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. These are the people, those who are losers. یہ لوزر ہے. اور جب قرآن مجید کہتا ہے، قرآن مجید کے ہر لفظ کی ایک خاص پہچان ہے. جگہ جگہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ نقصان اٹھایا، خسیرہ کا لفظ آیا ہے، اور خسیرہ کا مطلب ہوتا ہے لاس ہو جانا، نقصان اٹھانا. جب قرآن کہتا ہے لاس ہو گیا، نقصان اٹھا لیا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قرآن لفظ خسارہ کو استعمال کر کے یہ نہیں فرما رہا ہے کہ مال کا لاس ہو گیا، جان کا ہو گیا، کوئی مر گیا، آگ لگ گئی، اللہ بچائے، بیمار ہو گئے، تجارت برباد ہو گئی. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی جان و مال کی حفاظت کرے اور ان کو خوش و خرم رکھے دین اور دنیا دونوں کے اعتبار سے. مگر قرآن میں جب لفظ خاسرون پڑھو گے یا خسرہ پڑھو گے تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ اس کا آخرت کا نقصان ہو گیا، وہ ہار گیا، جنت نہیں ملی. جنت کا نہ ملنا سب سے بڑا لاس ہے، جہنم میں جا گرنا سب سے بڑا لاس ہے، اور قرآن اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے. تو اس لحاظ سے ہم جو ہے آج کا درس یہاں پر روکتے ہیں، اور کیونکہ آگے جو آیت شروع ہو رہی ہے پھر اس کی تشریح میں وقت جائے گا، اور پھر ہم ان سوالات کی طرف لوٹ کر آتے ہیں کہ انسان ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے اللہ نے ہم کو قرآن کے پڑھنے کی توفیق دی اور ہم اس آیت پر پہنچے. تو اللہ اللہ کر کے یہ آیت آج تکمیل کو پہنچی انسانی بشری علم میں، ورنہ ظاہر ہے کہ قرآن کی ایک ایک آیت کی بڑے وقت کا بڑے سے بڑا علامہ بھی تشریح کرے تو وہ کم ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي. آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھ لیا کیجئے. آپ جو ہے ان مسلمانوں سے یہ کہہ دیجئے، ان کا انسانوں سے کہہ دیجئے کہ اگر جو ہے تم جو ہے اگر سمندر کو اللہ تعالی پورے سمندر کو انک بنا دے، روشنائی بنا دے جس سے لکھا جاتا ہے، قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي. اللہ تعالیٰ کی باتوں کو لکھنے کے لیے سمندر پورا کا پورا جو ہے روشنائی بن جائے، انک بن جائے، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي. میرے رب کی کلمات، اس کی ایک ایک چیز کی تفصیل لکھنے سے پہلے سمندر پورا انک بن کر ختم ہو جائے گا اور پین خشک ہو جائے گا. وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. چاہے ہم اس جیسی اور انک بنا کر دے دیں، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اور یہ بات میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، پلیز آپ یہ نہ سوچیں خوش عقیدگی کی بات ہے، ورنہ سمندر اگر انک بن جائے تو اس سے کتنے کروڑ الفاظ لکھے جا سکتے ہیں اور کیا کیا ہو سکتا ہے. آپ ایسا پلیز مت سوچئے، اس لیے کہ جس اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے
اس کی چند بنی ہوئی چیزوں پر انسانوں نے ریسرچ کی ہے تو لاکھوں کروڑوں کتابیں دنیا میں وجود میں آ گئی ہیں۔ مجھے بتائیے کہ بایولوجی پر انسانوں نے اب تک کتنا لکھا ہے، کتنے کروڑ صفحات لکھے گئے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ انسان کی آنکھ، انسان کا چھوٹے سے چھوٹا آرگن، اس کے اوپر کتنی کتابیں لکھی جا چکی اور ابھی بھی تحقیق باقی ہے۔ مجھے بتائیے کہ پتوں کے اوپر جو ریسرچ ہوا ہے اس کے بارے میں کتنی ریسرچ ہوئی ہے اور کتنی باقی ہے، اور بہت ساری باتیں ہیں۔ بہرحال یہ ایک الگ چیز ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سمجھنے کے لیے ہماری پوری زندگی بھی ناکافی ہے، ٹائم بھی ناکافی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی توفیق سے جن باتوں کو سننے اور سنانے کی توفیق دے رہا ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تو اب بتائیے کہ وہ جو میں نے ایک چھوٹا سا سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ جب ہم کو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بتائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ ہم کو اس کے بارے میں کیا جواب دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عہد کو کرتے ہیں اور عہد کو توڑ دیتے ہیں، صلہ رحمی نہیں کرتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ ان تین باتوں کو سننے کے بعد ہمارے دل میں ایک بات اور آنی چاہیے، وہ کیا ہو سکتی ہے؟ ایک تو یہ ہونا چاہیے کہ بھائی ہم لوگ اس پہ شامل تو نہیں ہیں، اس پہ عمل ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ عربی میں کہتے ہیں فتح اللہ علیک، اللہ تعالیٰ اور علم کا خزانہ آپ پر کھول دے۔ سچی بات یہ ہے قرآن کی ہر بات میں یہ سوال سوچنا ضروری ہے۔ کہیں میں تو اس میں شامل نہیں ہوں، ایسا تو نہیں ہے میں پڑھ رہا ہوں، ہاں کافر ایسے ہوتے ہیں، اچھا فاسق ایسے ہوتے ہیں، اچھا یہودی ایسے ہوتے ہیں، اچھا عیسائی ایسے ہوتے ہیں۔ قرآن یہ بتانے کے لیے نہیں آیا۔ یہ قرآن ایک آئینہ ہے، ہمیں اس کی ہر آیت میں اپنا چہرہ دیکھنے کی کوشش کرنا ہے۔ اب ہم نے جیسے علماء نے اس کو بیان کیا کہ جس چیز کو منافقت کہتے ہیں، نفاق کہتے ہیں، منافق کہتے ہیں، اس کی دو حیثیتیں، دو قسمیں۔ ایک ہے عقیدے کا نفاق کہ زبان سے بولے اللہ ایک ہے اور دل میں کفر بھرا ہوا ہے، کفر کی رغبت بھی ہے، دل میں بتوں کی چاہ بھی، منہ سے کہتے جاتے ہیں مگر معاذ اللہ بھی۔ تو یہ عقیدے کی نفاق سے علماء نے کہا ہے کہ عموماً ہر مسلمان پاک ہے، سوائے ہمارے ان بد نصیب بھائیوں کے جو مسلمان ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا درجہ دے بیٹھتے ہیں، تو بلا شبہ یہ اس آیت میں آتے ہیں، یہ ان کا نفاق ہے۔ اور دوسرے یہ کہ عملی نفاق موجود ہے، عمل کا، یعنی ایک مسلمان کلمہ بھی پڑھتا ہے، اپنے ایمان میں سچا بھی ہے، مگر جہاں جہاں میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں تو میں وہاں نفاق سے کام لیتا ہوں۔ یہ میرا دوغلا پن ہے کہ میں اللہ کے حکم کو جانتے ہوئے بھی اس کو نگلیکٹ کر رہا ہوں اور اپنی دل پر چل رہا ہوں، زمانے کو دیکھ کر چل رہا ہوں۔ تو حبیب بھائی نے صحیح فرمایا کہ ہم کو ہر آیت میں یہ ڈھونڈنا ہے کہ کئی میں نے تو ایسا نہیں کیا کہ میں نے اللہ سے وعدہ کیا اس کو توڑ دیا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں فاسقوں کے بارے میں کہ یہ لوگ صلہ رحمی نہیں کرتے ہیں، رشتوں کو توڑتے ہیں، اور میں خود کر بیٹھا ہوں کہ میرے چھوٹے بڑے جتنے بھی ریلیٹیوز ہیں ان میں کسی سے میری بنتی ہے، کسی سے نہیں بنتی، کسی کو میں نے بات بند کر رکھی ہے، کسی سے میں نے تعلق توڑ بیٹھا ہے، کسی کے غم میں کسی کی خوشی میں شریک ہی نہیں ہوتا ہوں۔ تو یہ سب بھی اللہ بچائے کہ ہمارے لیے بڑے خطرے کی نشانی ہے۔ اور فساد فی الارض، زمین میں فساد کا برپا کرنا، مثلا کسی انسان کو گالی دینا، کسی کو برا سمجھنا، اگر ہم بزنس مین ہیں تو ہم جو ہے اس میں دھوکہ دے رہے ہیں کسی کو، نعوذ باللہ۔ اگر ہم بزنس نہیں کرتے ہیں، ہمارا جو بھی پروفیشن ہے، مثلا میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میرا پروفیشن ہو گیا لا، اب میں ایڈوکیسی کر رہا ہوں کورس چھوڑنے کے بعد، اب میرے سامنے اگر صرف یہی بات ہو کہ بھائی مجھے کیس چاہیے، مجھے پیسے چاہیے، ایک آدمی قتل کر کے آیا مجھ سے بولے کہ بھائی ایسا کرو، یہ میں نے قتل کیا ہے مگر آپ مجھے بچا لو، میں آپ کو 5-10 لاکھ درہم دینے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے کہا چلو آ جاؤ، اور اس کے بعد میں پھر میں نے اس کا دفاع کیا، میں جیتا یا ہارا، مگر میں اپنے اسلام میں ہار گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم جو ہے کسی ظالم کا ساتھ نہ دو، جو اللہ کا نافرمان ہو اس کا ساتھ نہ دو، اور میں نے دیا۔ اللہ تعالیٰ بچائے۔ تو اس طرح کی بات ہر چیز میں کہی جا سکتی ہے۔ اللہ حبیب بھائی اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر ہے، آپ نے بہت صحیح فرمایا۔ اور دوسری بات یہی تھی کہ وہ جو منافقین کی 6 نشانیاں بتائی گئی ہیں، اس میں بھی یہی میرا سوال تھا کہ ہمارے ذہن میں کیا بات آنی چاہیے۔ تو میرے بھائی جواب وہی ہے جو حبیب بھائی نے بتایا
کہ سوچنا ہے. اذا حدثوا کذبوا، جب بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں. کیا ہم دن بھر میں ایک جھوٹ بول لیتے ہیں؟ اگر جائزہ لیں گے نا تو وہ ایک جو ہے آٹومیٹک 10 بن جائے گا. سب سے چھوٹا جھوٹ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ گھر سے شروع ہوتا ہے. ابا کہہ رہے ہیں کہ ابا گھر میں نہیں ہے. وہ جو لطیفہ ہے وہ لطیفہ شاید ہر گھر کا مرد دہراتا ہے، شاید ہر گھر کی عورت دہراتی ہے، اور بچے تو بچے ہی ہیں، بہرحال دہراتے ہیں. تو ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زبان کو پکڑیں اور روزانہ سونے سے پہلے اپنا جائزہ لیں. آج میں نے دن میں کون سا جھوٹ بولا؟ ایک جھوٹ بولنا معمولی بات ہے. اللہ تعالیٰ کے ایک بڑے یعنی جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے. کبیرہ کتنا بڑا کبیرہ کہ بعض حدیثوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان زانی ہو سکتا ہے، مسلمان جو ہے یہ کر سکتا ہے وہ کر سکتا ہے، مگر جھوٹ نہیں بول سکتا. یہ بات ہے. اور مجھے یاد ہے، آپ کو بھی یاد ہوگا، میرے اپنے بچپن میں، میرے اپنے شہر میں نے کتنے ہندوؤں کو، عام ہندوؤں کو، یہ نہیں کہ بہت بڑے، تجارت کے بارے میں، اس کے بارے میں، اس کے بارے میں، آپس کے چھوٹی بڑی باتوں کے بارے میں نے ہندوؤں کو دیکھا کہ وہ مسلمان سے کہہ رہا تھا یار تم مسلمانوں کے جھوٹ بولتے ہو. یعنی میرے بچپن کی حد تک بھی ہندوؤں کے سامنے یہ بات تھی، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جب انگریزوں کی حکومت تھی انڈیا میں، اعظم گڑھ میں ایک جگہ کے بارے میں جھگڑا انگریز جج کے سامنے گیا، اور جھگڑا وہی تھا کہ یہ مسجد ہے یا مندر ہے، اور مسلمانوں نے سارا زور لگا دیا اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ نہیں یہ مندر نہیں ہے، یہ صرف مسجد ہے. اور ہندوؤں کا یہ کہنا کہ یہ مندر تھا توڑ کے مسجد بنائی گئی، ایسا نہیں ہوا. جب ہندوؤں کے پاس ساری دلیلیں ختم ہو گئیں تو میں نے یہ بات سنی ہے مولانا ابو العرفان صاحب جون پوری سے، جو لرزے کے بہت بڑے استاد تھے اور بڑے علامہ تھے، اور میں نے اسے پہلے بھی ذکر کیا، اور وہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی جنت بلند کرے، بہت ہی بڑے عالم تھے. تو انہوں نے یہ سنایا کہ وہاں ایسا ہوا کہ پھر ہندوؤں نے اچانک انگریز جج کے سامنے یہ کہا کہ ہم صرف ایک ریکویسٹ کرتے ہیں، اس شہر اعظم گڑھ میں فلاں جگہ کے قریب کے دیہات میں ایک مسلمان صوفی رہتے ہیں، ہندو جو دیندار اس کو صوفی بولتے ہیں، ہوں گے بھی صوفی بھی ہوں گے، ان کو عدالت میں بلایا جائے اور ان سے گواہی لی جائے. اگر وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ مسجد ہی تھی اور مندر نہیں تھا، بس ہمیں اپنا کیس واپس لینا ہے. جج نے کہا سوچ لو تم کیا کہہ رہے ہو، اور مسلمان تو بڑے خوش ہو گئے. انہوں نے کہا کہ ہاں بس ہماری آخری بات. جج نے لکھ دیا سو ڈیٹ کو فلاں آدمی کو حاضر کیا جائے اور اس کی گواہی لی جائے. وہاں کورٹ سے نکلے ہیں مسلمان، کیا خوش تھے کہ اب تو ہم نے بازی جیت لی. اور مسلمانوں کے بہت سارے لوگ وہ حضرت کے پاس پہنچے، ان سے کہا حضرت یہ تو اب اسلام اور کفر کا سوال ہے، آپ کا ایک جملہ مسجد کو مسجد رکھے گا، آپ کا ایک لفظ جو ہے اس کو مندر بنا دے گا. اور ساری بات سنائی. حضرت نے کسی سے یہ نہیں کہا ہاں ہاں بالکل فکر ہی نہیں کرو، ارے ہونے دو، میں تو یہ بتا ہی دوں گا وہ کروں گا. انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. اور اس کے بعد جب وہ دن آیا اور حال ظاہر ہے کہ بھرا ہوا تھا، اور ہندو بھی پریشان تھے کہ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. ہر ہندو یہ سوچ رہا تھا مسلمان تو جھوٹ نہیں بولتا، یہ تو بڑے عالم دین ہیں، صوفی ہیں، اللہ والے ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ مسجد کی محبت میں جھوٹ بول دیں گے. اور مسلمان بڑے مزے میں تھے، ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے، بول رہے تھے. اور جج پریشان تھا کہ بھئی مسلمان آ کر کیا بولنے والا ہے، کیا وہ اتنا سچا ہوگا کہ سچ بات بول دے گا. اور اب سامنے والی پارٹی نے تو کہہ دیا ہے یہ جو بولیں گے ہمیں منظور. جب ان کی گواہی کا وقت آیا تو انہوں نے یہ کہا کہ میں مسلمان ہوں، اللہ تعالیٰ نے جھوٹ سے منع فرمایا ہے، اور میں اس بات کی گواہی دینا چاہتا ہوں کہ یہ جگہ جو تھی وہ مندر تھا، اور اس کو بعد میں مسلمانوں نے توڑ دیا اور وہاں پر اس کو مسجد بنائی. اتنا بولنا تھا کہ جو مسلمان تھے ان کے غم، غصہ اور ان کے ہاتھ پیر، ان کی فکر وہ اتنی خطرناک ہو گئی
کہ اچھا اس بڈھے کو دیکھتے ہیں، اس کو تو ٹکڑے کر کے پھینکیں گے کہ اس نے بھری عدالت میں جو ہے تو مسجد کے خلاف گواہی دے دی. اور جتنے ہندو تھے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے فوراً جج سے یہ کہا سچ بات آپ کے سامنے آ گئی ہے اور یہ معلوم ہو گیا کہ یہ مندر تھا جسے مسجد بنا دیا گیا. ہمارے اس مسلمان بھائی نے سچ بولا ہے، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے. ہم جو ہے اس مسجد کو معاف کرتے ہیں، اس کو مسجد ہی رکھا جائے، ہمیں اسے توڑ کر مندر نہیں بنانا ہے. میرے بھائیوں، سچ میں بڑی طاقت ہے. میں یہ کروں ہر صفت کے بارے میں سوچنا ہے. اور اگر آپ اس کے بعد کی آگے بات بولیں کہ اذا وعدوا اخلفوا، جب وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ پورا نہیں کرتے. روزانہ سوچئے کہ آج میں نے کسی سے کوئی وعدہ کیا تھا اور اس کو پورا نہیں کیا. اگر میں نے اپنی بیوی سے بھی کوئی وعدہ کیا اور اس کو میں نے توڑ دیا، اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا. میں نے بچوں سے وعدہ کیا، اسے توڑ دیا، اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا. ہر وعدہ پوچھا جائے گا. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، قرآن نے کہا اپنے عہد کو پورا کرو. إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اللہ تعالیٰ ہر عہد کیے جانے والے، وعدہ کیے جانے والی بات کو پوچھے گا. اور اس طرح کی ساری باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی ہر بات کا روزانہ جائزہ لیں، اور اگر ہم سے نیکی ہو گئی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، غلطی ہو جائے تو اس پر توبہ کریں. توبہ کر کے اطمینان کا سانس نہ لیں. توبہ تو ابتدا ہے، انتہا یہ ہے کہ دوسرے دن وہ کام نہ کیا جائے. ہر دن ایسا ہو، آج میں انسان ہوں، میں شیطان نے مجھے دھوکہ دیا، میں نے ایک جھوٹ بول دیا. سونے سے پہلے میں نے یاد کیا اور اللہ سے معافی مانگی، تو دوسرے دن بھلے میں دوسرا جھوٹ بولوں مگر وہ جھوٹ نہ بولوں. میرے اس کہنے کا کیا یہ مطلب ہے کہ آپ دوسرے دن جھوٹ ضرور بولیں؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں اپنی اصلاح کے لیے ایک ایک غلطی کو دھیرے دھیرے آپ دور کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ کو صرف کوشش چاہیے، نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیجیے. تو اگر ایسا ہوا کہ آج میں نے ایک جھوٹ بولا اور دوسرے دن میں نے پوری کوشش کر ڈالی کہ اس ٹائپ کا جھوٹ میں نہیں بولوں گا، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے مجھے کوئی نیا جھوٹ بولنے سے بچا لے گا. آج میں نے ایک وعدہ خلافی کی تھی، انشاءاللہ دوسرے دن میں نے نہ کرنے کی کوشش کی، اس کی برکت ہوگی. آج میں نے کسی سے تکرار ہوئی اور میں نے اس کو کوئی گالی دے دی، برا لفظ بول دیا، دوسرے دن میں نے ایسا نہیں کیا. اور اسی طریقے سے ساری باتیں، تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے نا ایک خاص ہدایت آئے گی جو ہمیں پیور بنا دے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آدم بھائی. جی دور بھائی فرمائیے. دور بھائی میرا جی فرمائیے. درس میں دیتا ہوں، اب فرمانا ہے آپ لوگوں کو، دعا کرنی ہے، کوئی سوال پوچھنا ہے یا